أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی کونین رسول الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی پر اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں دونوں چیزیں رکھی ہیں. گناہ کی طرف انسان بڑھتا ہے، اس کی رغبت بھی موجود ہے، بلکہ اس کی لذت کو اور بہترین کیا گیا. شیطان بڑا خوبصورت عمل کر کے پیش کرتا ہے، اور اس دل میں رب نے تقوی بھی رکھا ہے. جیسا کہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا: قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تزکیہ نفس کرنے والا جو اپنے دل کی صفائی کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے. جو صفائی نہیں کرتا اپنے دل کی وہ کامیاب نہیں ہے. قد خاب من دساہا، اس دل میں گناہ کا مادہ بھی موجود ہے. گناہ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ عمل جو رب کی نافرمانی میں کیا جائے، جس سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو منع کیا، اسے گناہ کہیں گے. اور گناہ کرتے ہوئے انسان دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. دوسروں کی نظروں سے اپنے آپ کو وہ بچائے گا. گناہ ہے یہ قدرتی طور پر رب العزت نے انسان کے دل میں اس چیز کو رکھ دیا. بہترین خطاکار گناہگار وہ بندہ ہے گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، پھر عہد کرتا ہے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. بار بار خطا کرنے کے بعد اس کا پلٹنا رب العزت کو بڑا محبوب ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی پر اصرار کرے. یہ وہ منافقانہ زندگی ہے جو انسان کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے.
गुनाह हो गया, अपने रब से अहद कर ले कि अल्लाह ये मैंने अब गुनाह नहीं करना, जो कर लिया इसकी मुझे माफी दे दे। और बेहतरीन इंसान वो है कि गुनाह का मौका भी हो, ताकत बसात मौजूद हो, कोई दुनिया की रुकावट ना हो, और फिर वो उस गुनाह से अपने आप को बचा ले। ये बेहतरीन इंसान है। गुनाह के दुनिया से अपने आप को एक गुनाह से बचाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इज्जत क्या देता है, दुनिया में उसके सिले मिलते हैं। दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह का पैगंबर है यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बुल इज्जत ने हुस्न से बड़ा नवाजा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात का आधा हुस्न दिया। मैंने जब उसे देखा इस कदर खूबसूरत थे कि रब ने आधी कायनात का हुस्न अता किया, और उसे एक मिस्र के बादशाह की बीवी दावत गुनाह देती है, और वो ये लफ्ज कह के उसकी दावत को ठुकरा देते हैं कि इन्नी मआज़ल्लाह, मैं रब की पनाह में आता हूं। हालांकि मौके मौजूद, दावत देने वाली खातून मौजूद, कोई देखने वाला नहीं, और वो कह रही है कि 7 बंद दरवाजों के अंदर खड़े हैं कि दुनिया वालों की कोई नजर वहां तक गिरफ्त नहीं कर सकती, और वहां खड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को उस गुनाह से बचाते हैं, रब की पनाह में आते हैं। मेरे रब ने उस गुनाह को छोड़ने की वजह से इज्जत क्या अता की है कि वही बच्चा जो कुएं में गया और कुएं से निकाला, मंडियों में बिका, गुलामी की जिंदगी बसर करने वाला, मेरे रब ने उसको तख्ते मिस्र अता किया। तख्ते मिस्र, रब ने दुनिया की नेमत, दुनिया की शान और शौकत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक गुलाम को बादशाही अता कर दी है। यह है एक गुनाह को तर्क करने से, छोड़ देने से, मौके मौजूद होने से, अगर कोई शख्स उसको छोड़ देता है अल्लाह के खौफ से, रब के डर से, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका नेमत बदल दुनिया की जिंदगी में भी अता कर देते। मेरे और तेरे परवरदिगार ने कुरान में उस इंसान को मुखातब होकर यह बात फरमाई है जो बंदा अपनी जिंदगी में मायूस हो चुका है, जो बिल्कुल मायूस हो गया, जिसे ये ज़हन में बात आ गई कि मैं इतना बड़ा पापी गुनाहगार बंदा कि रब्बुल इज्जत अब मुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अब माफी नहीं देगा। अल्लाह जल्ला शानुहु ने उस बंदे के लिए ये बात फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल, ऐ मेरा महबूब नबी इनसे कह दे, क्या कहना है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरा सोना नबी इनसे कह दे, ये ना उम्मीद ना हो, ला तक़नतू, ना उम्मीद ना हो, मिन रहमतिल्लाह, रब की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अला अनफुसिहिम असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर गुनाह कर करके जुल्म कर लिया। गुनाह वाली जिंदगी मेरे रब ने फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, बे
شک اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ایک نہیں دو نہیں، آپ نے ایک دفعہ کہا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرا رب یہ نہیں کہتا گناہ تو نے بہت سارے کیے ہیں معافی ایک دفعہ مانگی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ آپ نے ایک دفعہ جملہ بولا کہ استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کے شرمندہ ہو کے فکر مند ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، معافی بھی مانگتا جا رہا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، رب سے معافی بھی مانگتا ہے، گناہوں والی زندگی بھی نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ السلام کا پیارا ساتھی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے تیرے محبوب نبی کے پاس بیٹھا، اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمن جانا میرا فلاں کام کر کے آ۔ فرماتے ہیں میں نکلا نبی علیہ السلام کے اس کام کے لیے، مدینے کے کونے پہ جاتے ہوئے ایک گھر میں میری نظر پڑ گئی، میں نے کیا دیکھا، درخت جو کھجوروں کے تنے، کھجوروں کے پتوں سے، کانٹوں سے، جھاڑیوں سے اس گھر کی دیوار ہے، ایک خاتون بیٹھی غسل کر رہی ہے، میری نظر پڑ گئی، مجھے اچانک یاد آیا عبد الرحمن تو نے گناہ والا عمل کر لیا ہے۔ اتنی سی بات کہ اس نے دیکھا ایک عورت کو غسل کرتے ہوئے، میرے محبوب نبی کے بارے میں سوچ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب بتا دے گا کہ تیرے فلاں ساتھی نے ایسا کیا ہے۔ پہاڑیوں کی طرف، وادیوں کی طرف نکل گئے، کافی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن نظر نہیں آتے۔ ایک دن میرے محبوب نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے عبد الرحمن کو فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، ابھی تک واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عمر کہتے اللہ کے رسول جی میں جاتا ہوں، میں دیکھ کے لاتا ہوں اسے۔ تلاش میں نکلے، مکے کی وادیوں میں گئے، نبی علیہ السلام کا پیارا ساتھی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہوں سے پوچھتے پھر رہے، جو بکریاں چرانے والے چرواہے ہیں ان سے پوچھتے پھر رہے کہ ایسا بندہ آپ نے کہیں دیکھا ہے، ایسا آدمی کہیں اس صورت کا؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اس طرف سے پہاڑوں کے اندر سے ایک رونے کی آواز آتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف انہوں نے کہا تھا اسی طرف گئے، جا کے دیکھا تو حضرت عبد الرحمن کی حالت بڑی عجیب سی ہے، کافی دن ہو گئے، نہائے نہیں، کپڑے میلے کچیلے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں۔ عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں کام سے بھیجا تھا اور مجھ سے آتے ہوئے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں کس منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں؟ لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا حالت بڑی عجیب سی ہے، فرمایا عبد الرحمن جاؤ پہلے نہاؤ، آرام کرو، نیند کر کے پھر میرے پاس آنا۔ حضرت عبد الرحمن نبی علیہ السلام کی بات سن کے اپنے گھر چلے گئے، نہا کے غسل کر کے آئے، سو گئے۔ اللہ رب العزت نے نیند ایسی تھی
کہ وہ ابدی نیند سی پھر اٹھ نہ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، میرا محبوب نبی خود چل کے گیا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن نے رب سے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے اس کے جنازے میں فرشتوں کا نزول کیا ہے۔ ایک گناہ کی فکر ہے، ایک گناہ، اور اس پر اس قدر نادم ہے، شرمندہ ہے کہ میرے رب نے اس کی اس معافی پر اللہ نے عزت یہ عطا کی ہے کہ تیرے میرے جنازے میں دنیا کے انسان اکٹھے ہوں گے۔ وہ ہستی ہے جس کے جنازے میں رب کے فرشتے آ جائیں، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو، جس کی توبہ کی قبولیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہو جائے، اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے نا، میرا رب ساری انسانیت کو ختم کر کے ایسی مخلوق کو لے کے آئے جو گناہ بھی کرے اور رب سے معافی بھی مانگے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، گناہ کرتا ہے رب کے دربار میں آ کے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اور جب یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتا اللہ تو پاک ہے، تعریفیں تیری ذات کے لیے ہے۔ بالکل وہی انداز فقیرانہ انداز ہے کہ فقیر دروازے پہ آ کے اس گھر والے کی بڑی تعریف کرتا ہے، سیٹھ ہے، اللہ نے تمہیں بڑا دیا ہے، اللہ رب العالمین کے اس بندے کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے یہ فقیر بندہ، اور آخر پہ صدا لگاتا ہے کہ کچھ مجھے بھی دے دو۔ اسی طرح بندہ سجدے میں پڑا رب کی پہلے تقدیس تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تو پاک ہے، کوئی عیب تیری ذات میں نہیں ہے، ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے، جتنی تعریفیں کائنات کے ہیں اللہ تیری ذات کے لیے ہے، اور پھر ہلکے سے کہہ دیتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، سجدے میں میں نے سر رکھا ہوا ہے، یہ پیشانی کسی اور کے آگے جھکتی نہیں ہے، اللہ تیرے آگے جھکا دیا، تیرے قدموں میں رکھ دی ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ادا رب کو بڑی پسند ہے، یہ ادا اللہ کو اپنے بندے کی بڑی پسند ہے کہ رب سے معافیاں مانگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں تیری امیدوں پہ پورا اترتا رہوں گا، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے در کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں سے مجھے اور آپ کو معافی مل سکے، مجھے اور آپ کو معافی مل سکے، کوئی در ایسا نہیں ہے، ایک ہی در ہے، وہ در رب کا ہے، وہی آنا پڑے گا، وہی آپ کو گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب العزت فرماتا ہے حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی جان پر حرام کر لیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ میں اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کروں گا۔ حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پر، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، ہے میرے بندو تم بھی ظلم نہ کرنا، تم بھی ظلم سے باز رہنا۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے سارے کے سارے بندو، تم جب دنیا میں آئے تمہارے بدن پر کوئی لباس نہ تھا، ننگے تھے، کوئی لباس نہ تھا،
یا عبادی کلکم عار، اے میرے سارے کے سارے بندوں، جب تم دنیا میں آئے تم سارے کے سارے ننگے تھے، فاستقسونی، لباس میں نے تمہیں دیا، تم مجھ سے لباس مانگو۔ اے میرے بندو، جب تم دنیا میں آئے تمہیں پتہ نہ تھا کہ روٹی روزی کہاں سے ملے گی۔ انسان ہے وہ تو چلو اپنے بچے کو پکڑ کے خوراک دے سکتا ہے، تو جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کون سکھاتا ہے؟ ان کو اللہ سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تیرے رب کی مہربانی کہ رب نے دو کیمرے عطا کیے، دو آنکھیں عطا کی۔ مجھ سے آپ سے کوئی رب نے قیمت وصول نہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ذرا یہ تو بتانا، آنکھیں میں نے دی، زبان میں نے دی، میری دی ہوئی چیزیں میرے خلاف کیوں استعمال کرتا ہے؟ آنکھ میں نے دی، اس سے وہ کام کر جس کا میں حکم دوں۔ زبان میں نے دی، زبان میری اطاعت میں چلانا، میری بغاوت میں نہ چلا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، تیرے سامنے میں نے دو رستے رکھ دیے، ایک رستہ ناشکری کا، ایک رستہ شکر گزاری کا۔ اللہ رب العالمین کہیں یہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دو راستے تیرے سامنے، ایک ناشکری کا، ایک شکر گزاری کا۔ رب العزت فرماتے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، جو بندہ میری نعمتیں کھانے کے بعد میری ناشکری کرتا ہے، میری شکر گزاری نہیں کرتا، میں نے ایسے بندے کے لیے میرے رب نے فرمایا توغ بھی تیار کر رکھے ہیں، زنجیریں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب میرے پاس آئے گا، اسے توغ ڈال کے زنجیریں مار کے اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ جو بندہ شکر گزار ہے، رب کی تابعداری میں زندگی گزارتا ہے، میرے تیرے رب نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ایسے بندے کے لیے مشروب، میٹھے مشروب تیار کر رکھے ہیں۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، میرا رب کہتا ہے میرے بندے میری شکر گزاری کرے گا، جن چیزوں سے میں نے منع کیا حرام میں رک جا، دنیا کی لذت کے لیے دنیا کی شرابیں پینے والے، یہ زندگی چند دن کی ختم ہو جائے گی، دنیا کی شراب پیے گا، قیامت والے دن رب حوض کوثر کا پانی عطا نہیں کرے گا۔ اگر وہاں کی شراب پینے ہے تو دنیا کی شراب کو چھوڑنا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں دل بڑا کرتا ہے پانی پی لوں، میرے رب نے پینا حرام کیا۔ دنیا میں اس کھانے پینے کو رب کی تابعداری میں چھوڑے گا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن حوض کوثر کا پانی عطا کرے گا، اللہ رب العالمین سلسبیل چشمے سے پانی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین جنت کے مشروب اسی بندے کو ملیں گے جو دنیا کے وہ مشروب چھوڑ دیتا ہے جس سے رب نے منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے دو راستے رکھ دیے، نہ شکری ہے
تو گرفت ہے، شکر گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے، اور شکر گزاری کیا ہے؟ رب نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، رب کا حق ادا کرتا ہے، اور حق ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں تنگی نہیں ہے، بوجھ نہیں سمجھتا۔ ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو احسان کر کے دیتے، حالانکہ یہ اس کا مال ہی نہیں ہے، زکوٰۃ اس کا مال ہی نہیں ہے، اور لینے والا آ گیا ہے تو خوش ہو، شکر گزار بن جائے اس کا۔ یہ رب کا مال ہے، اس کا ہے ہی نہیں ہے، اور رب کے مال کو اگر وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ حرام کا مال ہے، یہ وبال جان بن جائے گا اس کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتا ہے، رب کا حق ادا کرتا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس بندے کی بھی عزت کرے گا، قدر کرے گا۔ دو راستے ہیں، مال اس نے نکالا اللہ کا، یہ شکر گزاری میں مال چلا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذ تأذن ربکم، اگر یہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن گیا، ان شکرتم لازیدنکم، رب کا حق ادا کرتا چلا گیا، رب العالمین فرماتا ہے میں اس کے مال میں بڑھوتری پیدا کرتا چلا جاتا ہوں، مال بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی نے مجھے بھیجا جہاں زکوٰۃ وصول کر کے لے کے آنا، میں مکے کی وادی میں گیا، مدینے کی ایک وادی میں گیا، ایک سیٹھ کے پاس جس کے 4-5 اونٹ، بلکہ کہتا ہے 25 اونٹ پر ایک سال کی اونٹنی بن رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا، اس کے پاس 25 اونٹ تھے، میں نے کہا 1 سال کی اونٹنی بنتی ہے، یہ مجھے دے دے۔ تو جس کے اونٹ تھے وہ مالک کہنے لگا کہ اس 1 سال کی بچی اونٹنی کا کرے گا کیا، یہ کسی کام کی تو ہے نہیں ہے، ایسے کر وہاں سے 3 سال کا حقہ لے جا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو نصاب دیا میں اس کے مطابق لے کے جاؤں گا۔ دینے والا زکوٰۃ زیادہ دے رہا ہے، لینے والا کہتا ہے میں نے وہی لینی ہے جتنی بنتی ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے درمیان آپس میں تکرار ہو گیا۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس مالک آ گیا اونٹ لے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پاس گیا زکوٰۃ لینے، اس کی زکوٰۃ 1 سال کی اونٹنی بنتی ہے، یہ کہتا ہے یہ نہیں دیتا، میں 3 سال کا اونٹ دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، لے لے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اگلے سال گیا اس کے پاس، اگلے سال رب نے اس مال میں اتنی برکت دی کہ میں 30 حقے لے کے آیا زکوٰۃ کے۔ یہ وہ بندہ ہے خوشی سے اللہ کے راستے میں، جتنا رب کا حق بن رہا تھا وہ تو دینا ہی دینا تھا اس نے، لیکن خوشی سے اس نے کہا میں نے اور دینا ہے، تو میرے رب نے اس بندے کی جذبات کی قدر کی ہے۔ اور یہ مال غریبوں کے لیے ہے، یہ مال فی سبیل اللہ ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، مساکین کے لیے ہے، مقروض حضرات کے لیے ہے، یہ رب کا مال ہے، رب نے تمہیں دیا ہے تو اس میں سے حصہ کیا رکھا ہے؟ آئے ہے
100 میں سے کتنے؟ 2.5 روپے۔ 100 میں سے 2.5 روپے۔ اب مجھے آپ بتائیں، اگر وہ اتنا مال بھی نہیں دیتا تو ڈوب کے مر جانا چاہیے اسے مسلمان کو۔ ہم 100 ہیلے بہانے اس میں ڈالتے ہیں۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں تھا، ضمن میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے میں نے تمہیں کپڑے دیے، فاستقسونی، کبھی کپڑا لینے کی ضرورت پڑ جائے تو کسی بندے سے سوال نہ کرنا، مجھ سے سوال کرنا، مجھ سے سوال کرنا۔ یا عبادی کلکم ضالون، اے میرے بندو جب تم دنیا میں آئے تم سارے کے سارے گمراہ تھے، تمہیں راستے کا پتہ نہیں تھا۔ پہلے کہا دنیا میں آئے ننگے تھے، پھر فرمایا تم دنیا میں آئے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، راستہ میں نے تمہیں دکھایا، اور یہ راستہ رب دکھاتا ہے۔ بابا آدم بھی جب جنت سے باہر آیا تو میرے رب نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس کی پیروی کرنی۔ رب نے ہدایت دی۔ یا عبادی کلکم جائعون، نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب تم دنیا میں آئے تم سارے کے سارے بھوکے تھے، خالی پیٹ آئے۔ اللہ تیری شان، ماں کے پیٹ میں ہے، رب نے خوراک اس کی خون رکھی ہے، خون، گندا خون نہیں جو حرام ہے، میرے رب نے اس کے منہ میں نہیں لگایا، اللہ نے کنیکشن ناف سے دیا۔ میرے رب نے تیرے میرے منہ کو حرام سے بچایا، ماں کے پیٹ میں بھی وہ خوراک یہاں سے دی ہے۔ جس رب نے حرام سے وہاں سے بچا کے رکھا، کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی اس کو پاک اور صاف رکھیں۔ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ تے سچے بنا بنائے، کوئی سانچا نہیں ہے، کوئی ماڈل نہیں ہے، کوئی ڈائی نہیں ہے۔ ہم تو کوئی چیز بناتے ہیں نا، ڈائی ہوتی ہے، صابن تیار ہو رہا ہے، ڈائی ہے، پنچ کر دی جاتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اور کبھی اپنی زندگی میں اپنی پیدائش پر غور کر، میں نے تمہیں وہاں پیدا کیا ہے جہاں ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، یہاں دنیا کا کوئی اوزار نہیں جا سکتا۔ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے، بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں کام کر دکھلائے، دن وچ راتوں رات دنوں وچ ذرا فرق نہ آئے۔ کبھی دیکھا کہ رات پہلے آ جائے؟ میرے رب نے جو نظام قائم کیا، فرمایا تم سارے کے سارے بھوکے تھے، کھانا میں نے تمہیں دیا، کھلایا میں نے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندے جب تمہیں ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے کبھی میرے بارے میں غور کرنا، میرے خزانے اتنے بڑے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں، کائنات کی ایک ایک مخلوق مجھ سے مانگنے لگ جائے، میں ساری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کر کے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی
کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دو، پھر اس کو نکالو جو اس کے ساتھ پانی لگا ہوتا ہے، وہ کتنی کمی پیدا کرتا ہے سمندر میں؟ کر سکتا ہے؟ اس میں قطرہ بھی نہیں لگتا۔ میرا رب کہتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اگر میں ساری مخلوق مجھ سے مانگے اور ایک ایک مخلوق کا میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، جتنا مرضی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو، دن رات نافرمانیوں میں گزارنے والوں، گناہ کر کر کے تم نے زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، زمین بھی بھر گئی، آسمان کوئی ناپ نہیں سکتا، اور کوئی اتنے گناہ کر نہیں سکتا کہ اس کے اتنے گناہ ہوں کہ زمین بڑھ جائے اور آسمان بڑھ جائے۔ میرا رب کہتا اگر کوئی اتنے گناہ بھی کر لے، اتنے بھی، اللہ تیری صفت پہ قربان جاؤں، میرے رب نے ایسے نہیں کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا سونا نبی ان سے کہہ دے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر کر کے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ میرا پیارا نبی تیرا محبوب نبی بیٹھا ہے، بابا آ گیا، سفید بال سفید داڑھی بمیں سفید ہو گئی، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب تیری امید پر کیسا پورا اترتا ہے۔ اللہ کے رسول جی میری زندگی کو دیکھو نا، میرے وجود کو دیکھو نا، مجھ پہ بڑھاپا آ گیا، میں کس قدر بوڑھا ہو گیا، میرے بالوں کی سفیدی دیکھو نا، لاٹھی کا سارا کمر ٹیڑیا۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا ابو طویل بتاؤ نا کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول جی میری زندگی کا بڑھاپا آپ کے سامنے، میں گناہ کر کر کے زندگی برباد کر لی، میں نے کوئی چھوٹا نہیں گناہ چھوڑا، کوئی بڑا گناہ نہیں چھوڑا، لوگوں کی ایک جماعت پر ڈال دیے جائیں تو وہ جماعت جہنم میں چلی جائے، مجھے اکیلے کو گناہ جماعت کو جہنم میں لے جائے۔ میرے تیرے محبوب نبی نے فرمایا ابو طویل رب سے معافی مانگنا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ ابو طویل کہتا ہے شاید محبوب کائنات میری بات کو سمجھ نہیں پائے، اس بات کو دوبارہ دہرا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گناہوں کی کثرت اتنی ہے کہ ایک جماعت پر ڈالے جائیں تو وہ جماعت ہی جہنم میں چلی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طویل رب سے معافی مانگ، اللہ تیرے گناہوں کو معافی نہیں کرے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کیا ہے یہ؟ رب کی رحمت ہے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہیں، واپس آ، پلٹ، میرے دروازے پہ آئے گا، میں تمہیں کوسوں گا نہیں۔ دنیا والے تو کہتے ہیں نا سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ اب تک تو نے میری بغاوت میں زندگی گزاری، اب خیال آ گیا تمہیں؟ نہیں، بڑھاپا ہے اور زندگی کے آخری دن بھی ہے، یہ غر غر بولنے سے پہلے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب سانس بند ہو جائے گا، یہ میں اور آپ اب جوانی کے مستی میں گھومتے ہیں اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ موت نے کس لمحے آنا ہے۔ یہ کھیل بدن کا پھک جائے گا، یہ سانس بھی کہ دل رک جائے گا،
بیڑا پاری اسی کا ہے جو رب کے سامنے جھک جائے گا. جھکنے پہ ہے. کب آتا ہے تو پلٹ کے؟ یہ حسن جوانی کچھ دن کی، تیری چمڑی مسلوٹ پڑ جائیں گے، تیرے دانت نکل جائیں گے باہر سارے، کلے بتر بڑھ جائیں گے. رانگڑی زبان کے شاعر نے زندگی کا پوری کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے. یہ حسن جوانی کچھ دن کی، اے جس پہ بڑا ناز ہے گالوں کو سلاتا ہے، انہیں دیکھتا ہے کریمیں لگاتا ہے. یہ حسن جوانی کچھ دن کی، تیری چمڑی مسل بٹ پڑ جائیں گے، تیرے دانت نکل جائیں گے باہر سارے، کلے بتر بڑھ جائیں گے. یہ رنگ تیرا ڈھل جاوے گا، تیرے بچے تجھے چرامیں گے، تجھے ٹائم پہ ٹکڑا مشکل دے اور آپوں مزے اڑامیں گے. ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا ہے، والدین کمرے میں بیٹھے ہیں، نظر چھپا کے پاس سے گزر جاتا ہے، یار بچوں کو جا کے کھلاؤں. ماں باپ بیٹھے ہیں انتظار میں ہیں، بیٹا کب کھانا دے گا. یہ وہی ہے جس کے لیے تو نے زندگی تباہ کر لی اپنی. یہ رنگ تیرا ڈل جاوے گا، تیرے بچے تجھے چرامیں گے، تجھے ٹائم پہ ٹکڑا مشکل دے اور آپوں مزے اڑامیں گے. گھر کوئی خدمتی نہیں کہے گا، پھر تجھے یہ ڈانٹیں گے، تو بیٹھا خاموش رہے گا، مال تیرا یہ بانٹیں گے. مکی صاحب دیکھ لو، جس اولاد کے لیے مارکیٹوں کے چکر ہیں، یہ زندگی ایسی ہے بندے کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کرتی ہے. بچوں کا مستقبل بناتے بناتے نا اپنا مستقبل بندہ تباہ کر لیتا ہے. جب برا بڑھاپا آئے گا وہ وقت گزرنا مشکل ہے، تیری قیمت اتنی گھٹ جائے گی خریدار بھی ملنا مشکل ہے. اور جو بڑا دانا بندہ بنا بیٹھا ہوتا ہے نا کہ میرے تو بغیر چلتا نہیں ہے کچھ، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. قیمت اتنی کم ہو جاتی ہے، پلے جیب میں پیسہ نہیں ہے، مزدور کے اڈے پہ بھی جا کے بیٹھتا ہے نا تو جوان مزدور لے کے جاتے ہیں، بابے کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اس کے بڑھاپے پہ ترس بھی نہیں کھاتا. یہ اس لیے ہے کہ اس بابے نے جب جوانی تھی تب رب سے بے وفائی کی. بازاروں کے چکر اور رب کے گھر ویران نظر آتے ہیں. دیکھو نکلو پر بازاروں میں دنیا بھری پڑی ہے، کون ہے؟ مسلمان ہے. یہ رب کا گھر ہے. رات قرآن سنا رہے ہوتے مولوی صاحب، ہم نے 6-7 دن پڑھ لیے، اب آپ کو پتہ سیزن کا موقع ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی تو اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی ہے نا. پہلے دن 3-4 صفحے، اشاب رام بھی ادھر نظر آتا تھا، بچے بھی ادھر سارے. اسماعیل کہاں ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہاں یہی کیفیت رہے گی. اب دن یہ آ گیا کہ ایک صف پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ایک صف. ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کے لیے نکلتے ہیں، نہ جائیں تو آپ ساتھی ناراض ہیں. دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے قرآن سنیں. دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں، 1 گھنٹہ ٹائم نہیں آپ نکال سکتے. آج میں نے دیکھنا ہے کہ آج دیکھتا ہوں کتنی صفحے ہیں. 3-4 صفحوں کے بعد
پیچھے 10-12 بندے مسجد میں اللہ کے گھر میں مسلمان اتنے بیٹھے ہیں, نماز پڑھتے ہیں 2-2.5 صفحے اور اس کے بعد کپڑے چاڑتے اور نکلنے کی کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں مولوی نے ادھر باندھ لینا ہے ان کو. کچھ خیال کرو یار, 1 مہینہ ہے یہی جو آپ نے کرنا ہے, دن رب نے دیا ہے اور رات کو کچھ حصہ تو 1 گھنٹہ تو نکالو یار. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. رب کے گھر سے اس قدر بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. نماز پڑھتے نکلنے کی کرتے. اور میرے قاری صاحب عین الدین صاحب ہوتے تھے پہلے, اس سے کسی نے بول دیا کہ مولوی صاحب آپ کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں, آپ پوچھتے نہیں ہیں میرا نام کیا ہے, میرا نام کیا ہے. تو اس نے ایک جملہ بولا, کہا اللہ کے بندے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر کہتا ہوں, ایک ادھر پھیرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تمہارے قدم گیٹ پہ ہوتے, سلام میں بعد میں پھیرتا ہوں, نکلنے کی آپ پہلے کرتے. بیٹھے کہاں ہیں؟ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ تو رحمت کے دروازے کھول دے. پھر کہتا ہے مولوی صاحب گھر برکت نہیں رہی. برکت خاک سے آئے گی؟ جہاں برکت ملنی تھی, جہاں رحمت ملنی تھی, وہاں تیرا پیر نہیں ٹکتا. سلام پھرا نہیں نکلنے کی کرتے. میں چند بندوں کو یہاں دیکھتا ہوں, چند بندوں کو جو یہاں بیٹھ کے 1-2 ساتھی ہیں ہمارے, سعید بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ, خالد سعید صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. وہ آتے ہیں وہاں قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں. ہمارے جمیل بھائی ہیں, دیگر 2-4 ساتھی ہیں جو بیٹھتے ہیں. ورنہ اکثر کا حال یہی ہے. اللہ رحم فرمائے, یہ بات کر کر کے تھک گیا ہوں. اللہ کے بندوں کچھ وقت اللہ کے گھر میں دو, یہاں بیٹھو, ذکر اذکار کرو, رب کا قرآن پڑھو تاکہ برکت ملے, رب کی رحمت ملے. اور جہاں بری جگہ ہے, بازار سب سے گھٹیا جگہ ہے, وہاں ہم وقت گزارنے کے لیے گھنٹوں بیٹھ کے پورا دن گزار دیتے ہیں, وہاں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے کہتا ہوں, یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں, قیام اللیل کرو, قیام اللیل کرو. خود بھی آؤ, اپنی اولادوں کو بھی لے کے آؤ. ان اولادوں نے آپ سے پوچھنا ہے قیامت والے دن کہ آپ خود اٹھ کے جاتے تھے, ہمیں کیوں نہیں لے کے جاتے تھے ساتھ. سختی کرنی پڑے سختی کرو. میرے تیرے محبوب نبی کا فرمان ہے 7 سال کا ہو جائے تو اسے حکم دو کہ نماز پڑھ, اس کو لے کے آؤ. 10 سال کا ہو جائے, میرے پیارے نبی نے فرمایا پھر نہیں پڑھتا اسے مارو, سزا دو اسے. جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے بس میں نے پڑھ لی ہے تو میں, وہ قربانی سمجھتا ہے کہ اگر ایک بندے نے کر لی تو سارے گھر والوں کی طرف سے. کیوں آصد بھائی, گھر کا ایک فرد پڑھ لیتا تو وہ سمجھتا ہے. اور کچھ تو ایسے ہے, یقین جانیے, ہم نے اللہ کی جو عبادت ہے نا اس کو بھی اپنے معاشرے کے ساتھ اٹیچ کر رکھا ہے. پسند کے مولوی, پسند کے امام, اور سر کے اور آوازوں کے دلگاہ. اخلاص نہیں ہے, سیدھی بات ہے, اخلاص نہیں ہے. میں اپنے آپ کو نکال کے بات نہیں کر رہا, سچی بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کو نکالا نہیں ہے, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, فلاں مسجد میں ایسی ہے وہاں جائیں گے, اس امام کی تو آواز اتنی خوبصورت ہے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں, میرا یہ بیٹھا ہے امام, قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اس کو مسجد میں دیکھا ہے, یہ زیادہ وقت باہر نکلتا ہی نہیں ہے, قرآن یاد کرتا رہتا ہے, درویش بندہ ہے. کوئی ساتھی کہے نہیں یار اس قاری کی آواز نہیں ہے, اس کے اخلاص کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس اخلاص کیا ہے. اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز کبھی پڑھو,
खुद भी आओ, अपनी औलादों को भी लेके आओ, अल्लाह के घर की रौनक बढ़ो, रब के घर को रौनक दोगे तो अल्लाह तुम्हारे माल और जान में बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत देगा। और दूसरी आखिरी बात, जो रब का हिस्सा है, अल्लाह का दिया हुआ माल जो हिस्सा है रब का, उसे जरूर निकालो, कंजूसी ना करो। ये दिन है, मेरा महबूब नबी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जैसे रमजान आता है ना, मेरा महबूब नबी दरिया की तरह अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करता, माल आया है, मेरा महबूब नबी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता जा रहा है, कंजूसी नहीं। और देने वालों को रब देता है। मैं पहले भी आपको बता चुका, आखिरी बात कहता हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं, अब्दुल्ला इलाही साहब है, हजारों के हिसाब से उस बंदे ने मकान बना के मुफ्त में गरीबों में तकसीम किए हैं, उलमा को दिए हैं, गरीबों में तकसीम किए हैं। मैंने बंस रोड पर उनके साथ नमाज खड़े होकर अदा की, काम था कुछ, अदा की, सलाम करके जैसे वो बाहर निकले, वो लोगों को ऐसे जेब में हाथ डालता है, मक्की साहब की तरह नहीं, अंदर हाथ रख के फिर उसको टटोलते रहना नहीं, ऐसे डालता है और ऐसे करके ऐसे उसने मुट्ठी खोलनी है। मैं वहीं खड़ा था, एक बंदे ने कहा कि मकान का किराया देना है। उसने ये नहीं पूछा तेरा मकान कहाँ है, तू करता क्या है, तेरे बच्चे कितने हैं, फैमिली कितनी, कुछ नहीं पूछा। उसने हाथ में ऐसे, तो वो वहीं खड़े गिनने लग गया और मैं देख रहा हूं उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। वो रो कर उसे दुआ देता है, हर फकीर को हजारों के हिसाब से देता हुआ बाहर निकल गया। मैं जब वो चला गया तो मैंने ज़हन में सोचा कि जो बंदा रब के रास्ते में ऐसे मुट्ठी बंद करके देता जा रहा है ना, मेरे रब ने उस पर भी हाथ नहीं रोका। अरबों रुपए खर्च करता, अरबों रुपए। अगर मैं और आप हाथ खुला छोड़ेंगे ना तो रब भी कंजूसी नहीं करेगा हमारे बारे में। हाथ खुला रखो, हाथ को तंग ना करो। अल्लाह से दुआ है रब रहमान हमें सही मानों में पक्का सच्चा मुसलमान बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।